अपना केस खुद ही हार रहे हैं। यहाँ भी शिकस्त होगी, फॉरेन फंडिंग में भी शिकस्त होगी, इनको हर जगह शिकस्त होगी, क्योंकि इमरान खान के एक एक पैसे का हिसाब हमारे पास मौजूद है। जो गमले तैयार किए जाते हैं, जब उनको तोड़ने का वक्त आता है कानून की हैसियत से, आइन की हैसियत से, अवामी राय की हैसियत से, तो वो हथौड़ा जो है वो कांप जाता है उन असूलों को कायम करने के लिए, वो हाथ कांप जाता है। गॉडफादर वाला जुर्म है, असल ये है। ये वाली फिल्म जो है ये हमने पाकिस्तान को दिखानी है। फिल्मों का दौर है, सब फिल्में दिखाने निकल पड़े हैं। इससे पहले एक फिल्म सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, अब दूसरी फिल्म शुरू है। इस फिल्म का नतीजा क्या निकलेगा वो भी देखते हैं। एक JIT भी बन गई है, उस JIT के पर एतराज़ ये है कि वो इन कैमरा क्यों है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, नदीम चांद साहब मौजूद हैं, बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। फवाद, बिकॉज दिस इज़ योर इशू प्राइमरीली, मैं इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस है उस पर भी आऊँगा। आप क्यों लगता है कि JIT को ओपनली काम करना चाहिए? देखिए, ओपनली काम इसलिए करना चाहिए कि ये कोई हमारा ज़ाती मुकदमा नहीं है, ये कोई इमरान खान का पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, आपका नहीं है, बुखारी साहब का नहीं है। एक नेशनल प्रॉब्लम एक ICIJ ने दिया था 20 करोड़ लोगों, इसमें काशिफ अब्बासी साहब का भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना कि मेरा इंटरेस्ट है या जितना इमरान खान का इंटरेस्ट है। सो हमारा सिर्फ ये है मामला कि आपकी शफाफियत होनी चाहिए JIT में। बंद कमरों में हमने ये देखा है शफाफियत नहीं होती, और बंद और जो भी इन्वेस्टिगेशन का तरीका इख्तियार कर रहे हैं, जो भी प्रोब का तरीका इख्तियार कर रहे हैं, लोगों को बताते जाएं, साथ शेयर करते जाएं कि ये स्टेप्स हम ले रहे हैं, इस तरह से हमारी तफ्तीश आगे बढ़ रही है, ताकि लोग भी तसल्ली में रहें, उनका भी मामला जो है ओपन रहे। वरना ये पार्टी भी एतराज करेगी, वो पार्टी भी एतराज करेगी, उधर आएगा वो कहेंगे जी हमें नहीं पता चला, उनको एसोसिएट नहीं किया। तो इसको शफाफ, लेकिन 15 दिन बाद सबको पता चल जाएगा जब रिपोर्ट कोर्ट के सामने। नहीं पता हमें फ्रैंकली। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जाएगी, एक सबमिट होगी, हर 15 दिन बाद बताया जाएगा कि क्या पेशरफ्त है, क्या सवाल पूछे गए, कहां से पूछे, तरीकाकार कौन सा है, तो सबको पता लगेगा। बजाय इसके कि जनरली डू नॉट, आप क्योंकि खुद भी वकील है, क्या इन्वेस्टिगेशन मुतासिर नहीं होती अगर हर कोई सर पे बैठा एक पार्टी पूरा डंडा बरदार, यानी एक बयानबाजी है ना। आज अब तो मीडिया का दौर है, वो पुराना दौर खत्म हो गया जब शफाफियत सिर्फ लोगों के सर पे बैठने से ही हुआ करती थी। अब तो मीडिया मौजूद है, उसके ऊपर ओवर एक्सपोजर ठीक रहेगा इसका? देखिए, अमेरिका में अभी रशियन इन्वॉल्वमेंट की इस वक्त हेयरिंग हो रही है, वो लाइव टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट होती है, सारा उसको देखते हैं। हमारे मुल्क में एक इवन जो मीडिया के सेगमेंट का ये बन गई है ना बात कि जनाब देखिए जी मीडिया में बड़ा ओवर एक्सपोजर हो रहा है जी, पैनामा के ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो गई है, नहीं होनी चाहिए थी। भाई पूरी दुनिया में जब प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर केसेस आते हैं इंपॉर्टेंट, जिनके इफेक्ट होते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, उनमें मीडिया की दिलचस्पी होती है, उनमें लोगों की दिलचस्पी होती है, और लोगों से हेयरिंग में। और हेयरिंग क्या है? हेयरिंग ये है कि इमरान खान साहब को सामने बिठाया जाए, उनसे एक कमेटी बैठी हो, जैसे अमेरिका की कमेटी हेयरिंग किया करती हैं, वो सवाल पूछती है और आप अपनी पोजीशंस देते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन, ये हेयरिंग नहीं है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो अगर उस तरह होती तो फिर अगर आप मुकम्मल कानून की बात करते हैं तो FIR जो है वो दर्ज हो गई है, उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके दोनों बच्चों को जेल भी होना चाहिए, और वहाँ पे प्रोब होना चाहिए जेल के अंदर। अगर आप मुकम्मल कानून इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आप मुकम्मल कानून इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, फिर तो सेक्शन जो NAB का सेक्शन 7 है वो अप्लाई होता। जिस दिन ये ICIJ का मामला आया था, ये पर्चा दर्ज होता, इनको इन्वेस्टिगेशन में शरीक करते, रेफरेंस बनता, तो अपना कोर्ट में भेजते। आइडियल वर्ल्ड में ही होना चाहिए, आइडियल वर्ल्ड में जहां इदारे काम करते हैं, इसमें इदारे काम ऑलरेडी नहीं कर रहे। अब हम ये कह रहे हैं कि आधा काम वो ले लें, आधा काम ये ले लें। ये आप यहां तक जो पहुंची है फ्रैंकली, ये यहाँ पर पब्लिक प्रेशर और मीडिया की वजह से यहाँ पे आया ना, वरना तो पैनामा की कबर बंद की होती है, अभी तक उस पर घास भी उगाया होता। ये तो इमरान खान ने जिंदा रखा है और ज़ाहिर मीडिया ने जिंदा रखा है। अब आप रियलिटी को भी तो देखें ना। There's a ground reality, I agree with you, but again मसला ये कि हमें हर 15 दिन बाद बुखारी साहब ये तो पता चलता रहेगा। चंद साहब, आपकी कोई पार्टी की पोजीशन है इसके ऊपर? क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाते नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूं मैं बुखारी साहब के पास आ जाऊं। हमारी पोजीशन वाज़ेह है, पोजीशन बुखारी साहब से सीधे मानते ही नहीं ना सर, ताड़ी तो ही पोजीशन है। लेकिन बुखारी साहब, जब इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, ये आपका क्या ख्याल है? क्या इसको खोलना चाहिए? क्योंकि 15 दिन के बाद तो सबको पता चलेगा ही जब सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट आएगी। बहुत अहम बात ये कह दी कि चूंकि इस JIT का मैंडेट ही ये है कि 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपडेट करेगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी, जो ऑब्वियसली जब सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो वो मीडिया तक भी पहुंच जाएगी और रिपोर्ट भी हो जाएगी। ये जो रवैया है ना कि मुद्दई भी खुद हैं, वकील भी खुद हैं, जज भी खुद हैं, फैसला भी मर्जी का चाहिए, ये होता नहीं है कहीं दुनिया के अंदर ना। जिस नौइयत की इन्वेस्टिगेशन हो रही है,
اس کی اپنی ٹرم آف ریفرنس ہوگی, اس کا اپنا سٹائل ہوگا. جے آئی ٹیز اور بھی بنی ہے, ماڈل ٹاؤن میں بھی جے آئی ٹی بنی تھی, وہ اس کی حشر تک نہ پہنچی, وہ ایک الگ تو ہم جرم ہے. سب جانتے ہیں کہ ہوا کیا نا جی. آ رہا ہوں میں, وہیں آ رہا ہوں, میں نے یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا حشر تو ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی بات آج تک عوام کو پتہ چل کے نہیں تھی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہشات کے اوپر طریقہ کار بدل دیے جائیں, سٹائل بدل دیا جائے, جو چیزیں طے ہیں کانسٹیٹیوشن میں ان کو آپ کی مرضی پہ بدل دیا جائے. یہ ہوتا نہیں ہے. ہر بندے کی خواہش آج پاکستان میں یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کرے, اور جس نے بھی اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے اس کو ایکسپوز کرے, اس کے خلاف جس نے نہیں سر, اس وقت ان کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے اس جے آئی ٹی کا, جس کا نہیں ہے یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے سر. اس کا مینڈیٹ صرف شریف خان. میری مراد یہ ہے کہ جو ٹاسک ان کو اسائن کیا گیا ہے وہ اس بندے کے بارے میں, اس کے خاندان کے دیگر افراد کے بارے میں عوام الناس کو بھی بتائیں, عدالت کو بھی بتائیں کہ یہ کھلواڑ کیسے ہوا ہے. میں تسلیم کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کریڈیبلٹی قائم رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لیٹ دا جے آئی ٹی ورک دا وے اٹ ورکس. اگر وہاں بھی آپ اپنی مرضی امپوز کرانا چاہیں گے تو یہ پنڈورا باکس بھی پھر جلدی بند ہونے والا نہیں ہے. پھر اس کے اندر بھی اور اسی نوعیت کے مختلف کیسز جب آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن جن لاز آپ کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے بخاری صاحب, لیکن شفافیت کے لیے پاکستانی کانٹیکسٹ میں کیا گراؤنڈ ریالٹی کی بنیاد پہ, فواد صاحب گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں گے, اگر تو امریکہ کے لوگ آ کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کر رہی ہو اور بات ہے, کیونکہ ان کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے. پاکستان کے اداروں کے اندر موجود لوگوں کی اپنی ایک ساکھ ہے, یا جس کے اوپر سوالیہ نشان تو موجود ہے نا, وہ تو سپریم کورٹ نے لگایا اور کسی نے لگایا نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس گراؤنڈ ریالٹی کے باوجود بھی ایسے ہی ہونا چاہیے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, گراؤنڈ ریالٹیز میں جہاں جہاں گنجائش تھی اس کو پلگ کیا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی مرضی کے نام بھیجے تھے, عدالت نے نہیں مانے. عدالت نے کہا ہمیں لسٹ دو, ہم اپنے بندے خود رکھیں گے. تو اس کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کی کوششیں تو ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جس طرح کا ٹورنامنٹ کھلوانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہر روز کی بنیاد کے اوپر جو گواہ وہاں پیش ہو رہا ہے وہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے, اسی کو آپ کہتے ہیں نا اوپن اور کیا ہے, یا وہاں میڈیا بیٹھا ہوگا. تو اس سے کیا حشر ہوگا. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کا حال کاشف آپ کو یاد ہے, وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جو اس کا حشر ہوا, اندر کچھ ہوتا تھا باہر کچھ ہوتا. میں تو آپ کو سپریم کورٹ کا بتا رہا ہوں, تو جے آئی ٹی کے اوقات ہو رہا اور ہمیں پتہ نہ چلے تو یہ مسٹرسٹ ہے آن دا سپریم کورٹ اینڈ آن دا جے آئی ٹی. پھر آپ کھل کے کہیں کہ ہم نہیں مانتے ان کو, نہ ان کو کام کرنے دیں گے. میں بھی پوچھتا ہوں, مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں ماننے کا سوال نہیں ہے. جو ٹی او آرز ہیں ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں نا فی الحال. دیکھیں دو چیزیں ہیں, تو ٹی او آرز میں یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹرائل اور اوپن کیا فواد جائے. صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں, انتظار کر لیں. پیپلز پارٹی 20 دنوں بعد میری بات میں کہتا ہوں, موقف اس طرف ہے, ان کا اس طرف ہے. بات تو مکمل پیپلز پارٹی کا ٹائم نہ لینا آپ. دیکھیں سامنے رپورٹ آ جائے گی. ہمارا موقف یہ ہے کہ کچھ نہیں بننا, یہ مکمکا ہے. میرا موقف تو ذاتی طور پر میں بالکل ریکارڈنگ نکال لیں, پرانی بھی نکال لیں, پہلے دن سے آج تک قائم ہوں. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی اس وقت نہیں آیا تھا. آج جے آئی ٹی بھی بن گئی ہے. انٹیریئر منسٹری کا آفیسر کیسے کر سکتا ہے سیولین بیوروکریسی جس طرح پولیٹیسائز ہوئی ہے, اس طرح ہماری بیوروکریسی کی جو حالت ہے. ہاں اگر تو کوئی حسین عسکر جیسا کوئی ایسا آپرائٹ آفیسر ہوتا جو وزیر اعظموں کی انکوائریاں پہلے کرتے رہے اور جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے سامنے جب انکوائری آئے گی تو وزیر اعظم نہیں نظر آئے گا, جن کو آپ اٹھا کے وہ گلگت بھیجے. ہم نے بھی غلط کیا. میں اگر ہم نے وکٹمائز کیا تو ہم نے غلط کیا. میں وہ بات کلیدہ ہے. ٹھیک پرنسپل اصولی بات ہے, اصولی بات. لیکن اگر میری بات میں اگر اجازت ہے میں اسی نقطے کے اوپر, اسی ملک سے لوگ آئیں گے نا جی. وزیر اعظم تو ایک ہی ہے, لیکن بیوروکریسی تو بہت بڑی ہے. جب امریکی صدر کی انکوائری ہوئی تھی, انویسٹیگیشن ہوئی تھی, تو وہ بھی کسی ایک افسر نے کی تھی نا ان کے ملک کے. کسی کو تو آپ کو موقع دینا پڑے گا. جے آئی ٹی کو لائیو دیکھیں, اس میں بہت ساری چیزیں. بات ٹھیک ہے کہ میڈیا اتنا لائیو ہو جائے, میں بھی باتیں بھی نکل آئیں. اس پہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں. آلریڈی یہ پرزیوم کر لیں نا چیزیں, بادی نظر میں کچھ نہیں ہونا. دیکھیں ایک اور بات, جیسے پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی بڑی سٹیک ہولڈر ہے جتنے میں آپ یہ سارا ملک سٹیک ہولڈر ہے اس پہ. سارا ملک سٹیک ہولڈر ہے. اگر ان کی تسلی نہیں ہے, اگر ان کی تسلی نہیں ہے, تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا میکنزم بنائیں گے. اگر آپ چلے میڈیا کو چھوڑ دیں اور کہیں گے جی نہیں, آگے تو چلنا ہے نا, لیکن آپ ہینڈ آؤٹس تو روزانہ جاری کریں, کم از کم ہمیں پتا تو ہو کیا رہا ہے. طریقہ کار اگر آپ کو بتاتے جائیں کہ جی ہم وزیر اعظم پاکستان کو کوشچن
کوشچننگ کے لیے بلا رہے ہیں Exactly. وہ آپ کو نہ بتائیں, ہمیں نہ اس دن نہ ریلیز کریں, سپریم کورٹ میں جا کے اپنی رپورٹ جمع کرا دیں کہ ہمیں کیا, لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کو میکنزم بتایا جائے. میکنزم ہمیں بھی نہیں سر, بھائی لوگوں کو تو پتہ چلنا اگر یہ چاہیے. پیپلز پارٹی کا کیس ہوتا تو ٹکر بھی چلتے, پابندیاں بھی نہ ہوتی. یہ اشرافیہ, یہ اس ملک کی اشرافیہ کا کیس ہے, یہ اس ملک کی اشرافیہ کا کیس ہے. آپ اس طرح آپ گستاخی نہ کریں, ان کو گستاخی ہوگی, میڈیا ہوگا, کوئی اخبار پہ خبریں چھپیں, اور ان کا آلریڈی میڈیا ٹرائل جتنا ہو چکا ہے وہ اس کو نہیں برداشت کر سکتے. 40 سال تو پیپلز پارٹی کا ٹرائل ہوا ہے, ان کا تو 126, یہ 20-25 دن کر لیں یہ تو, ابھی یہ بھی 60 دن اگر آپ پلس کریں تو پھر کاشف عباسی آپ کو کون برداشت کرے گا؟ آپ ایک نقطے پہ 13 پوائنٹ آپ اٹھائیں گے, سوال نمبر 1, سوال نمبر 2 سے سوال نمبر 13 تک. آج کیا ہوا؟ لیکن سیدھی سی بات ہے, پتہ چل جائے گا 10 دنوں میں کس کس کو بلاتے ہیں, کس کس ملک میں. ویسے مجھے لگتا ہے بہت لیکن آج بڑا ایشو, میری بات آ گئی ہے کاشف بھائی, اس وقت جو فارن پالیسی کے حوالے سے آپ کا ٹاپک ٹھیک ہے پناما ہے, لیکن میں کہوں گا کہ جو ایران کی طرف سے, جو افغانستان کی طرف سے, جو ہمارے بارڈرز پہ ٹینشن ہے, بڑی ٹینشن ہے, اور ہمارے ملک میں ہماری حکومتیں جس پہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں, کبھی بھی خارجہ پالیسی کے اوپر ایک اچھی پوزیشن نہیں لینے دے گی, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ہے آپ کے ملک میں, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ ہمارے بھی کمزور ہو چکے ہیں. سر کسی بھی وزیر اعظم کو اٹھ کے ایران کو جواب دینے کے لیے, افغانستان کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے, کیونکہ ایک دھمکی افغانستان سے آتی ہے, دوسری دھمکی ایران سے آتی ہے, کیوں آ رہی ہے؟ جس وزیر اعظم کی بخاری صاحب انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی. ویسے اب ایک بنیادی سوال ہے, پرائم منسٹر از ڈائیورٹڈ اب, اور میرا یہ آرگومنٹ شاید اٹس ناٹ اینٹائی پرائم منسٹر, وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے, ایک جنرل آبزرویشن ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی آج کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جی پیناما اس کے ڈان لیکس کے اوپر کیا کرنا ہے جی, فوج بڑی سا غصے میں, ایک ہوتی ہے کہ جی آئی ٹی کے سامنے کس طرح جانا, تیسری ہوتی ہے اب جلسے کس طرح کرنے کے, ہو سکتا ہے الیکشن ہو جائے. ہم خارجہ پالیسی کا فرنٹ تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. دیکھیے کاشف, بات یہ ہے, اب یہ ایشو آپ نے اٹھایا, بہت اچھا کیا ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی سے رول کرنے والی حکومت جو ہے, اس کے پاس کوئی ایک شخص اس قابل نہیں ہے جس کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے, کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کو وزیر دفاع کا مکمل چارج دے دیا جائے. پرائم منسٹر صاحب نے ساری اپنے کھیسے میں رکھی ہوئی ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی طرف بھی فوکس نہیں ہے. وزیر دفاع تو بغیر فوکس نہ ہونے کی وجہ سے ہم فالٹر کر رہے ہیں, اور فالٹر کر اس خوفناک طریقے سے کر رہے ہیں کہ آج ہم ایک طرح سے لینڈ لاک کنٹریز ہیں. ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے, وہ سانس نہیں لینے دیتا, ادھر افغانستان, کیا پدی کا شوربہ ان کا ذرا دیکھ لیجئے لہجہ کیا ہے. تیسری طرف ایران, جہاں سے کبھی گرم ہوا نہیں آتی تھی, باوجود چاہے جو بھی ریزن اس کی رہی ہو, لیکن یہ جو گرم ہوا اب آ رہی ہے اس نے ہمیں لینڈ لاک کر دیا ہے. اور میرے لیے تکلیف سے بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کے کان پر جون تک نہیں رینگی. ابھی تک کسی نے اس کا وہ جو ان کے وزیر کا جو بیان, ان کے چیف آف آرمی سٹاف کا جو بیان ہے, اس کو رسپونڈ تک نہیں کیا ہے ڈھنگ سے. یار مجھے بتائیں, اس سے زیادہ قسم پرسی کسی ملک کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے خوفناک بات یہ ہے. آپ یہ ساری تو خارجہ پالیسی کی یا خارجہ کی ہماری مشکلات ہیں جو ہمارے نیبرز کی, اور جو چیلنجز ہیں ہمارے فورن پالیسی کے, وہ بتا رہے ہیں. میں تو آپ کو اس سے بڑا چیلنج یہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر مورالٹی, وہ کسی اور جگہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے, ان کی morality ایٹ سٹیک ہے. دس از اگین, ہمارے منہ سے لگتا ہے ایسے ایئر پہ بیٹھ کے جیسے کوئی وزیر اعظم صاحب کی مخالفت ہے, بٹ فیکچولی سپیکنگ کون سا وزیر اعظم, کس ملک کا وزیر اعظم ایسے ٹائم پہ ایک پوزیشن لے سکتا ہے, اسٹرانگ پوزیشن لے سکتا ہے جب گھر ڈیوائیڈڈ ہو, گھر میں تقسیم ہو. اس میں بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم پاکستان اور خارجہ پالیسی, خارجہ کے فرنٹ پر جو چیلنجز ہیں وہ ہم اس طرح شاید نہیں دیکھ پا رہے جس ہمیں دیکھنے چاہیے. دیکھیں کمپریہنسو تو پالیسی نہیں. راحیل شریف صاحب کے اوپر آپ کو معلوم ہے, ہم وہ واحد پارٹی تھے, پیپلز پارٹی والے بھی جو ہے ان کو منع کر دیا تھا یا واٹ ایور. ہم نے اس وقت بتایا تھا, کہا تھا کہ آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ نہ بنائیں. اب ایران کی طرف سے جو پرسوں بات آ گئی ہے, آپ نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم ایران کے وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے, ہمیں نہیں پتا ان کا دورہ کیسا رہا, کیونکہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہی وہ ایران پہنچے تو وہاں سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہمارے خلاف. جو افغانستان ہے اس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا جب آپ فرنٹ لائن بن جائیں گے تو یہ ہوگا. یہی فرنٹ لائن سے زیادہ آپ ایڈورسری, آپ نے اپنے آپ کو ایڈورسریل پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا. آپ ایک پارٹی بن گئے نا آپ, اور ہم آپ کو, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی بھائی ہم ایران کو ساتھ اعتماد میں لیں گے اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوگا.
آپ نے پارلیمنٹ میں ہم نے ریزولوشن دی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. وزیر اعظم صاحب دیکھیں یہ آپ جمہوریت ہم بات کرتے ہیں، 4 سال میں ایک انڈیپینڈنٹ اینکر کو انہوں نے انٹرویو نہیں دیا، ایک انڈیپینڈنٹ پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی، ایک دفعہ وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دینے نہیں آئے، لیکن جمہوریت چل رہی ہے ملک میں الحمدللہ. اور اگر آپ کوئی بات کریں اور کوئی بات وہاں پہ کر جائے تو جمہوریت کے خلاف سازش ہو جاتی ہے. اب یہ پرابلم ہے پاکستان میں کہ آپ نے کچھ جمہوریت کو امپروومنٹ کی طرف جمہوریت صرف ایک نعرہ ہے اس ملک کے لیے. جمہوریت نہ یہ مانتے ہیں نہ آپ مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں. جمہوریت تو ہے ہی نہیں اس ملک میں. آئین آپ دیکھ لیں آرٹیکل 148. نہ ماننے والی بات آپ کی بات ٹھیک ہے، جمہوریت نہیں ہے. نہ ماننے والی بات پہ ہمیں اعتراض ہے. آپ کی لیڈرشپ نہیں مانتے. نہیں ہم مانتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ورکر تو ہے ہی جمہوری سوچ کا، یہ بات آپ کی وجہ اور لیڈر ہے ہی عمرانہ سوچ. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. جب ایک لیڈر کا بیٹا اگلا لیڈر، اس کی بیٹی اگلی لیڈر، اس کا خاوند اگلا لیڈر، یہ جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. اور جمہوریت کی سوچ ہو ہی نہیں سکتی ہے. سر کاشف صاحب ایک اور پوائنٹ جو ایکسپلیسٹ پوائنٹ میں ہے، آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے there shall be a local government. آپ دیکھ لیں کہ جو تینوں چیف منسٹرز ہیں انہوں نے کس طرح سے مذاق بنایا اس آرٹیکل کا. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آپ عدالتوں میں گئے، وہاں سپریم کورٹ نے کہہ دیا نہیں امپلیمنٹ ہوا وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام سوائے کے پی کے باقی تینوں صوبوں میں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو ہے وہ ہمارے ملک میں ہم نے اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا. لوکل باڈیز والی بات ہے کو آپ اپنی لوکل کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے کریں سر. لوکل باڈیز والی بات پہ میں لیڈرشپ کو بالکل ڈیفینڈ کروں گا. لوکل باڈیز والی بات پہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. جس سپرٹ سے ہماری لوکل باڈیز ہونی چاہیے تھی وہ بالکل نہیں ہے. لیکن پنجاب بڑا صوبہ ہے، لیڈ تو پنجاب کو لینی چاہیے تھی. کراچی بھی بہت بڑا شہر ہے، اچھا کراچی کو بھی. بہرحال وہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس حساب سے جس سپرٹ کے ساتھ لوکل باڈیز ہونی چاہیے تھے قائم کی جاتی ہے اپنے گھر پہ. اچھا سر آگے جو بات کی نا آپ نے میری بات سن یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو جمہوری لوگ ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی اور ہے. انہوں کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں پھر بھی پیپلز پارٹی میں دوسری جماعتوں سے زیادہ ڈیموکریسی ہے. ڈسکشن ٹاپک کے اوپر، فارن پالیسی کے اوپر، آپ کی نیریٹو کے اوپر، آپ کے ٹیررزم کے اوپر جتنی پیپلز پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے دوسری جماعتوں میں کم ہوتی ہے. آپ اس کے ودیک میں لیں، ہمارے لیڈرشپ کا سٹانس بھی بڑا اوپن ہوتا ہے نا، کلیئر ہوتا ہے. اور وہ اس کے اوپر آپ ہمارے سٹانس کے اوپر آپ بے شک ڈیبیٹ کر لیں کہ کیا ٹیررزم کے اوپر ہمارا کمزور ہے. راحیل شریف پہ تھوڑی سی ہم نے کمزوری دکھائی ہے، لیکن وہ تکڑے ہیں ہر دوسرے خارجہ پالیسی. یار ہمارے پھر بندے میری بات سنیں. راحیل شریف وزارت ISI کو وزارت داخلہ کے نیچے کرو. نہیں نہ کرو. وزیر اپنے DGI کو بھیجو انڈیا. اچھا نہ بھیجو. پائجن میں بیمار ہوں. غلطی ہوگی بھائی، چھوٹے جان لینا. لیکن راحیل شریف والے ایشو پہ کیا دیکھیں نا، وہاں میڈیا بھی تو خاموش ہو گیا نا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا، گورنمنٹ کو چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں چاہیے تھا لانا، گورنمنٹ کو چاہیے تھا. لے کے آئے انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. پارلیمنٹ میں آپ پارلیمنٹ کو نہ چلنے دینا، پارلیمنٹ کو بار بار کریں آپ لائے پارلیمنٹ. رشید شاہ صاحب نے دسو نا سر وہ تہاڈی اپوزیشن تو تسی سارے مل کے. بخاری صاحب، عمران خان صاحب کی جو اب کیونکہ یہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے آج کل، جو رخ ہے نا توپوں کا مسلم لیگ نون کی، وہ روز یا تو الیکشن کمیشن کے باہر یا سپریم کورٹ کے باہر PTI اور عمران خان صاحب کی طرف. بندے بڑے کریڈیبل ہے جو رخ ہوتا ہے. اب سر ہے تو صحیح نا. ایک میری آپ سے آج درخواست ہے حضور، بہت ہی ہاتھ باندھ کے، بہت ہی ہمبل. جی اگر تو آپ مجھے اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں نا PMLN کا نمائندہ سمجھ کے، تو ایک آپ کا فیصلہ غلط ہے، دوسرا میری جو یہ فیٹ ہے نا یہ آپ نے بہت بری طرح سے پھنسا دی ہے. سر میں پاکستان کے 41 چینل میرے پاس چینل پہ آ کے مجھے یہ لگتا ہے، نہیں آپ میری بات پوری سن لیں. یہاں آ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ یو فل ان دا گیپ کہ جو وہ بائیکاٹ کیا ہوا انہوں نے یا نہیں آتے ہیں، تسلیم بخاری نو بلا لو. دس از بیڈ. میں نے پرائم منسٹر کے پلے کچھ نہیں چھوڑا 2 منٹ پہلے جب میں نے یہ کہا کہ وہ ڈیفنس منسٹر بھی خود ہے، وہ فارن منسٹر بھی خود ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ نے کہا نو جی تو فارن گل ہوگی نا جی، پہلے ڈومیسٹک گل کرو. یار آئی ایم ناٹ اے کلپریٹ فار گاڈ سیک، ٹریٹ می ایز اے جرنلسٹ فار گاڈ سیک. کاشف عباسی میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. اب اگر اجازت ہے سر، اگر میرے سر ایک دفعہ میری سن. جی سر. میرے پاس 2 سیاسی جماعتیں ریپرزینٹڈ ہوتی ہیں ہمیشہ، ایک ہے PTI پیپلز پارٹی. ہر پروگرام اٹھا کے دیکھیں ایک اینالسٹ بلاتا ہوں، اس کا میں نے کبھی یہ سوچ کے کہ نہیں کہ نون کا کون ہے، PTI کا کون ہے، حکومت کے خلاف کون ہے، حق میں کون ہے. 1 جرنلسٹ جس سے میں اور ہماری کوشش ہوتی ہے. میرا پہلا ٹاپک آج کا تھا جو ہم نے شروع میں JIT کہ JIT اوپن ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے. واٹ از یور اوپینین؟ ساروں نے اپنا اوپینین دیا. اب دوسرا میرا ہے، میں نے بات ان سے بھی کرنی ہے، فواد صاحب سے. میری پہلے سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے کیوں نہیں لے کے جا رہے. دس از مائی سیکنڈ ٹاپک. آئی ہیو ٹو ڈسکس دس.
اب آپ سے اگر میں سوال شروع کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نون لیگ سے سوال شروع کر رہا ہوں. بات میں ذرا پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سلیم اور ہر سوال آپ سے وضاحت ضروری تھی. سلیم بخاری صاحب کو میں یہ کہنا, میں بخاری صاحب ویسے صرف میں یہ آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ میری انہوں نے بڑی دفعہ کلاس لی ہے بخاری صاحب نے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں اور ان کا جو ہے ایک بڑا فواد چودھری میں تیرا مشکور ہوں یار, تیری اس بات کا میں بڑا شکر گزار ہوں. میں نے اپنے بھائی سے گلہ یہ کیا, اس لیے میں نے کیا کہ مجھے یہ پتہ نہیں کیوں تاثر تھا, غلط ہو سکتا ہے, آئی کین بی رانگ, اگر میں رانگ ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں کاشف آپ سے. آپ کی میرے دل میں عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں وہ میرے سامنے یہ پوری لسٹ پڑی ہے. یہ میں نے صرف آپ کے لیے نہیں رکھی, یہ فواد کے لیے بھی رکھی ہے, یہ ان کے لیے بھی رکھی ہے. تو سوال آپ سے شروع ہو گیا, میرے سے غلطی ہوگی, پہن معاف کر دے ہو, اگر کہتے ہو فواد کو شروع کر لینا. میں آ رہا ہوں اس طرف, میں آ رہا ہوں, نہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ تو پارٹ 2 اب چل رہا ہے جو پاناما کی پروسیڈنگز ہوئی تھی, اس کے جواب کے طور پر پوری کی پوری تھنک ٹینک بیٹھے پی ایم ایل این کے, انہوں نے کہا, انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو لمبا ڈالا ہے لہذا اب عمران خان کی باری ہونی چاہیے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ کیلکولیٹڈ موو ہے. جس طرح وہ نعیم الحق نے کہا کہ ٹھپے لگے ہوئے ایک سے کیسز ہیں 6 کے 6 جو وہاں پر فائل کیے گئے ہیں, یہ ہونا تھا, لاجیکلی انہوں نے یہ کرنا تھا. ان کا وہ جتنا بھی وہ گینگ کہہ لیں آپ یا جتنا بھی وہ ٹولہ ہے, انہوں نے باقاعدہ پلان کے تحت, باقاعدہ حکمت عملی کے تحت اب فوکس کیا ہے عمران خان کو. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہاں پر ان کی نوعیت کیا ہے, کس طرف کو وہ جا رہی ہیں. میری یہ خواہش ہے, اگر آپ کو یاد ہو کاشف, میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا اور آپ نے مجھ سے اتفاق کیا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تھیٹر جو سپریم کورٹ کے باہر لگتا ہے یہ نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ اس سے یہی پتہ نہیں چل رہا کہ عدالت نے کہا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے. عدالت بھی چپ تھی, انہیں بھی شاید مزہ آتا تھا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پروسیڈنگ کا حال اگر ہم اس طرح کا نہ کریں تو کوئی خرابی نہیں ہے, تاکہ یہ اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف جائے. لیکن سر میں تو کہتا ہوں کھلا ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, کیوں نہ ٹرانسپیرنسی دیکھیں. لیکن جو عمران خان صاحب, اور یہ اس وقت ایک حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن ہے, ایک اکبر ایس بابر کی پٹیشن ہے, غیر ملکی فنڈنگ, اور اب دیکھیں غیر ملکی فنڈنگ, ان سے سوال پوچھنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو جواب دینا چاہیے. میں نہیں جانتا کہ کیوں دائرہ کار چیلنج کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا, جس میں آپ نے اس کے اوپر کنٹیمپٹ کا بھی نوٹس ہے, جو بینامی ہے اس کا بھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. میں آپ کو آئی لال گیو یو رسپانس بائی دا وے کہ آپ کریں, لیکن سر یہ ساروں سے پوچھے جانا چاہیے. وہ کون سا فورم ہوگا جو سب کو بلانا چاہیے؟ عمران خان صاحب کو بھی بلائے کہ بی بی نے جو اپارٹمنٹ یا گھر خریدا تھا, ویئر از اٹ گوئنگ, کیا یہ اچھائی کی طرف چل رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جتنے سارے کرٹیسائز کریں گے اور ساروں کو کھلنا چاہیے. اب سیاستدان شوڈ کم کلین. میرے خیال میں اچھائی کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں پر پہلا احتساب سیاستدانوں کو ہونا چاہیے, لیکن باقی بھی تھوڑا دوسرے اداروں کا بھی تھوڑا احتساب ہونا چاہیے, جس میں جوڈیشل سسٹم بڑا ضروری ہے, اس کا احتساب, الیکشن کمیشن کا احتساب بڑا ضروری ہے, بیوروکریسی کا احتساب بڑا ضروری ہے, میڈیا ٹائکونز کا, میڈیا مالکان کے حوالے سے. میں صحافیوں کو اتنا اس میں ذمہ دار نہیں گردانتا, سارے ورکر کلاس ہے نا صحافی, بے روزگار ہو جائیں تو بیچارے بے روزگار ہو جاتے ہیں, روزگار کی تلاش میں دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تو اسے بھی دل فریب ہے ہم روزگار کے. اگر اشتہار بند ہو جائیں تو تنخواہیں نہیں ملتی, تنخواہیں بڑی ہو جاتی ہیں. اب میری بات سنیں اس میں, لیکن شروعات تو کہیں سے ہونی چاہیے. بالکل یہ ایک تو میاں صاحب ہے, ایک تو عمران خان صاحب, سب کا ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی, میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے, شکر ہے اشرافیہ کا کوئی ہو تو رہا نہیں یار, چلنا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بڑا کمزور ہے. الٹیمیٹلی جب آپ عدل کرنے کے بعد, چیف جسٹس آپ پہ سن رہے ہیں عمران خان کا کیس, سر سن رہے ہیں نا, لیکن دیکھیں نا کتنے کیسز, کوئی سسٹم بنانا چاہیے, کوئی اور ادارہ بھی ہونا چاہیے, بیک اپ پلان بھی ہونا چاہیے. ایف آئی اے کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, نیب کی نہیں ہے, دوسرے اداروں کی نہیں ہے. اکیلا چیف جیسا سنتا رہے گا, پھر وہ جے آئی ٹی, پھر واپس پھر الیکشن کمیشن, پھر آخر کہیں پہ جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا کردار ہمارا پارلیمنٹ کا بھی ہونا چاہیے. پارلیمنٹ بے توقیر ہو جائے گی تو آپ کی جمہوریت پھر اس کا حسن نہیں رہے گا. اب المیہ یہ ہے کہ اس دور میں, پارلیمنٹ کب توقیر والی رہی ہے؟ نہیں, پارلیمنٹ ہمارے دور میں توقیر والی رہی ہے. صرف وزیر اعظم کا آ جانا نہیں, فیصلے بھی ڈسکس ہوئے ہیں, سلالہ چیک پوسٹ سے لے کر ہر چیز. آپ کو یاد ہوگا کیری لوگر بل پہ پوری اپوزیشن اس ٹائم فوج کور کمانڈر کی ایک پریس ریلیز آئی تھی,
مجھے اب بھی وہ دن یاد ہے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ انہوں نے آ کے ایک تقریر کی, جو کہنا تھا کہا مانتے ہو مانو, نہیں مانتے نہ مانو, ہم کر کے آگے باہر لگے جا رہے ہیں. اب اسامہ بن لادن کی فنڈنگ والا معاملہ اگر پہلے انکوائری ہو چکی ہوتی, اگر پہلے انکوائری ہو چکی ہوتی, اصغر خان کیس کی پہلے انکوائری ہو چکی تھی, جس میں یقیناً مجھے پتا تھا کہ آپ کہیں گے, لیکن ہم سے بھی پوچھا جائے نا, کبھی رحمان ملک صاحب کو بلا کے پوچھیں کہ آپ نے کیوں انکوائری نہیں کری. میں آپ سے کہوں گا ان کے انٹرویو ضرور کریں, وہ پارٹی کے اندر اس کا جواب دے چکے ہیں. صاحب نے کہا تھا پارٹی کے اندر وہ جواب دے چکے ہیں. میاں صاحب کی داڑھی ہم ایف آئی اے کے ہاتھ میں نہیں کہے گے. خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا رحمان ملک کا کیا لینا دینا اس کے, رحمان ملک باہر دا بندہ چاہ رہا ہے, جواب دے دیا ہے مسکین جا, اس نے جواب ٹکائی کری جاتی ہے. میں ٹکائی نہیں کرتا, میرا تو بڑا فیورٹ آدمی ہے وہ, میرا تو بھائی ہے, فیورٹ آدمی ہے وہ. پارٹی کے اندر ڈیبیٹ اس کے اوپر ہو چکی ہے اور اس کا جواب وہ دے چکے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ لائیو وہ جواب سامنے بھی آنا چاہیے. عمران خان صاحب جواب دینے سے بھاگ کیوں رہے؟ اچھا میں کل بھی عمران خان صاحب نے مجھے یہ کہا اور آج بھی انہوں نے مجھے یہ کہا, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جو لیڈر اپنی منی ٹریل نہ دے سکے, اپنے ریسورسز نہ دے سکے, اس کو لیڈ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور عمران خان نے اپنے وکیل کو آج بھی یہ کہا کہ آپ نے جو ہماری منی ٹریل ہے, جو ہمارے تمام ریسورسز ہیں, آپ وہ پیش کریں, آپ کوئی کسی ٹیکنیکل معاملات میں نہ جائیں اور اس کو پیش کریں. آپ نے الیکشن کمیشن میں کیا کیا؟ الیکشن کمیشن کی طرف میں آپ کو آتا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے. پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو فنڈنگ کرتی ہے, جو ماس فنڈنگ کرتی ہے. پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو چلانا ہے. دو طریقے ہیں, یا تو آپ انڈیویجول سے پیسے لے لیں, عربیوں سے پیسے لے لیں, اسامہ بن لادن سے پیسے لے لیں, فلانے سے لے لیں, 4 5 6 لوگوں سے پیسے لے لیں, اور یا ایس آئی سے لے لیں ماشاءاللہ اصغر خان کیس میں. اچھا, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسے اپنے ماسز سے لیں اور پیسے لیں. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو اوورسیز فنڈنگ کرتی ہے, جو یہاں پہ فنڈنگ کرتی ہے. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے مثلا آپ نے امریکہ میں فنڈنگ کرنی ہے, امریکہ میں آپ کمپنی رجسٹر کرائیں گے. پائے نے مینو نہیں دسنا, یہ الیکشن کمیشن کو دسنا نہیں, سپریم کورٹ میں نا کیا سب تو. اچھا چلو سپریم کورٹ کو دسنا, تو وہاں تو بتا ہی رہے نا, آپ نے ادھر بھی دائرہ کار چیلنج کر دیا تھا. نہیں کیا نا الیکشن کمیشن میں آپ نے دائرہ کار کا چیلنج کر دیا تھا. کمیشن میں اور وجہ سے کیا تھا, سپریم کورٹ میں دائرہ کار چیلنج نہیں کریں گے ابھی. نہیں وہ نہیں کیا ہم نے, جو جواب تو دے دیا نا, اس میں نہیں کیا ہم نے. ہم وہاں پہ کیوں کیا الیکشن کمیشن؟ طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ نے فنڈنگ کی, 2 آڈٹس ہوتے ہیں. امریکہ میں اپنا آڈٹ ہوا, برطانیہ میں اپنا آڈٹ ہوا, وہ یہاں پر آ گیا, یہاں پر ہمارا آڈٹ ہوا. آپ نے 2011 یہ 2000 بیسیکلی 11-12 کے اکاؤنٹس ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے کھولے, ٹھیک ہے نا. ہم نے 11-12 میں اکاؤنٹس, 2016-17 کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کسی کو, ایک بار یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. 2011-12 کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کھولیں اور ان کا آڈٹ دیں. اب ہمیں یہ بنیادی طور پہ جو الیکشن کمیشن میں پرابلم ہے یہ ہے کہ آپ نے ان کو منظور کیا آڈیٹڈ اکاؤنٹس کو, اپروو کر کے آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکاؤنٹس کھولے جائیں کیونکہ ان میں تقریباً ایک $500 کا, $700 کا. نہیں, الیکشن کمیشن والا ہمیں اعتراض ہے. کیوں اعتراض ہے؟ اگر آپ یہ کھولنا شروع کر دیں گے 2011-12 والے, تو ہر بندہ روز الیکشن کمیشن میں نئی اپلیکیشن دے کے چلا جائے گا اور ہم اسی کام میں لگے رہیں گے. ہم کہہ رہے ہیں آپ نے اپروو کر دیا ہے, نہیں پاسبل نہیں نا. آپ کے خلاف ایک اور کیس بھی ہے, میں وہ آپ کو سمجھاتا گیا ہوں. زبیر صاحب نے وہ ساروں کو سمجھایا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ اصل میں اب اس پراپرٹی کا کیس کیا. ذرا مجھے سن کے اس کا جواب دیں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے. آف شور کمپنی نیازی لمیٹڈ سروسز, اور نیازی لمیٹڈ سروسز جو بنائی سن 83 میں, وہ 2015 تک رکھی. 2015 تک 1 سال بھی پاکستان کے کبھی الیکشن کمیشن کو سبمیشن میں یا ٹیکس ریٹرنز میں کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کیا. فلیٹ خریدا سن 83 میں, سن 99 تک اس کا کسی پاکستانی ٹیکس ریٹرنز میں ذکر نہیں ہے. تو سن 99 تک چھپا کے رکھا فلیٹ. اور شو کب کیا؟ 2000 میں. کیوں شو کیا؟ انہوں نے ایک سکیم نکالی جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے, اور اس کے بیسس پر آپ نے اس کو سفید کر لیا کالے دھن کو. عمران خان صاحب نے سن 83 میں ایک فلیٹ خریدا, اور وہ فلیٹ انہوں نے 20,000 پاؤنڈ کا خریدا. سن 83 تک جو عمران خان صاحب کی ٹوٹل انکم تھی, یہ ان کے بقول ٹوٹل 3 سال تک انہوں نے 1 لاکھ روپے سے کم کمایا تھا عمران خان کے بقول, اور فلیٹ خریدا 20,000 پاؤنڈ کا. 3 سال میں آپ نے 1 لاکھ سے کم کمایا, 1 لاکھ روپے سے, اور اسی سال میں آپ نے 20,000 پاؤنڈ کا فلیٹ خرید. جی فواد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ 20,000 پاؤنڈ کا انگلینڈ میں اگر کوئی فلیٹ آتا ہے تو میرا خیال ہے مجھے بھی لے دیں اور آپ کو بھی لے دیں. 1,70,000 پاؤنڈ کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ لیا تھا 1983 میں,
اس کو خریدنے کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی جس کا نام تھا NSL. جب وہ کمپنی بنائی گئی یہی اس کی واحد پراپرٹی تھی. وہ پراپرٹی 1983 کے بعد اور یہاں پر جو ہے وہ ظاہر کی گئی. عمران خان جس طرح آپ کو پتا ہے وہ پہلے سرے میں تھے, وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے تھے, جب پاکستان آئے, جب یہاں پہ اپنی دینی تھی یہاں پر اس کو شو کیا گیا اور وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ بیچا گیا بعد میں, اور اس کے پیسے جو ہیں وہ یہاں پہ منگوائے گئے بینک کے ذریعے, بینکنگ چینل کے تھرو. پاکستان جہاں پہ رواج ہے کہ ہر آدمی یہاں سے پیسے کماتا ہے اور باہر لے جاتا ہے, عمران خان نے جو ہے ایک غلطی کر لی, یا کہہ لیں کہ پاکستان سے باہر پیسے کمائے اور پاکستان لے آئے, اور ماشاءاللہ ان کے اوپر مقدمہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے, اور نہ وہ وزیر اعلیٰ نہ وہ وزیر اعظم, ان کے اوپر مقدمہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کسی گوشوارے میں ڈکلیئر نہیں ہے. کس گوشوارے میں ڈکلیئر نہیں ہے؟ 90 سے لے کر 2000 تک ہر ایک گوشوارے میں ڈکلیئرڈ ہے. 2002 کے جو نومینیشن پیپرز ہیں ان میں ڈکلیئرڈ ہے. اچھا, آپ کے ساتھ انٹرویو میں جو خان صاحب نے کہا کہ ڈکلیئر نہیں ہے, حالانکہ وہ ڈکلیئرڈ تھا, خان صاحب کو نہیں تھا اس میں, آپ کے انٹرویو میں کہہ دیا کہ نہیں, یاد نہیں رہتا نا بندے کو. 2002 کے گوشواروں میں بھی ڈکلیئرڈ ہے, 2007 کے گوشواروں میں بھی ڈکلیئرڈ ہے, ان الیکشنز کے گوشواروں میں بھی ڈکلیئرڈ ہے. ایک ہی پراپرٹی تھی NSL کی, نیازی سروسز لمیٹڈ کی, وہ ڈکلیئرڈ. اور مجھے آپ تھوڑی بات بتائیں کہ کامن سینس کی بات ہے, اگر گرینڈ حیات ٹاور اسلام آباد میں لگژری فلیٹ وہ قسطوں پہ ہے نا, پہلی قسط گئی ہے وہ تو مالک ہی نہیں ہے, جب مالک ہوں گے تو ڈکلیئر کریں گے نا. آپ نے ملکیت ڈکلیئر کرنی ہے نا, وہ تو ویسے رک گیا ہوا ہے سارا معاملہ. جو کوئی تھوڑی سی میں کامن سینس کی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے پیسے چھپانے تھے تو اپنے ہی نام کے اوپر کمپنی بناتے. وہ تو نیلسن اور نیسکول ٹائپ بناتے ہیں نا, جس کا نام ہی نہ پتا ہو کس کا نام ہے کس کا. وہ نیازی سروسز لمیٹڈ بنا رہے ہیں اپنے نام کے اوپر, اور وہ اپنا سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. بہرحال اینی ویز وہ تو سپریم کورٹ میں ہم نے پہلی بار بینکنگ ٹرانزیکشنز وغیرہ سب لے رہے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے, بینامی رکھی گئی جمائمہ بی بی کے نام پہ, ڈکلیریشنز نہیں ہیں اس میں, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ہر چیز ہے, ہر چیز ہے, ایک بھی. تو پھر ابھی تک سامنے کے آپ کو تو یہاں پہ لا کے اینج کر کے سیکنڈ میں ذرا اکٹھے کر لیں, وہ لاہور میں اینج کر کے سٹنے چاہیے نا یار, یہ لوگ کاغذ کون سا کا ہے تسی دیکھ نہیں وقفے کے بعد ایک لاہور میں جو وہ پروگرام کینسل ہوا ہے میوزک فلم فیسٹیول, ایک SHO کو ایک مولوی نے فون کیا ہے, وہ بھی ذرا اپنی ٹیم کو چیک کر لیں. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, بڑے بڑے ایشو آ گئے کر رہے ہیں آج پروگرام. ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب, اچھا بخاری صاحب سے پہلے میں ایک سیکنڈ صرف, آپ نے چونکہ وہ کہا تھا کہ اگر کاغذ ہیں تو وہ مجھے دکھا دیں, تو یہ جو ہے وہ مجھے مطلب آپ واٹس ایپ کا دور ہے تو انہوں نے بتا دیا ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کے ایسٹس ہیں, یہ تو ایسی ڈکلیریشن ہے نا جی, ڈکلیریشن ہے جو اس سے جو آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ ڈکلیئرڈ نہیں تھا, تو جو ہی اس سے پہلے ڈکلیئرڈ تھا 2002 میں بھی. ایک ویسے میں واقعہ آپ کو ایک اور بھی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جب PTI والوں نے 2011-12 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سارے ایسٹس جو ہیں وہ ہم ڈکلیئر کریں گے. یہ 2002 کا ہے, اس سے نیچے اس میں یار نیازی سروسز نیازی سروسز لمیٹڈ ایک بھائی جان اور بڑا ایشو ہے, ایک بڑا ایشو ہے, ہاں, ہیلڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. کاشف بھائی ایک بڑا ایشو ہے, فلیٹ 165 ڈریک کاٹیج ایونیو لنڈن. یہ دیکھیے کاشف وہ ڈکلیئر 1.5 لاکھ پاؤنڈ. کاشف اس وقت گندم کا دور ہے, میری بات سنیں, باردانے کا بہت بڑا ایشو ہے کسانوں کا یار. میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں, دیکھو پراونس ہو یا پاسکو, کسان رول رہا ہے باردانے کے لیے, اور گندم یہ ایک بڑی مین فصل ہے ہمارے ملک کی. ہم کروڑوں کو امپورٹ کرتے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں ریٹ بڑھنے سے, اب ہم ایکسپورٹ کر, لیکن اب کسان کی خریدے گا کوئی نہیں تو رول رہا ہے یار. لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے, چھوڑو یار یہ ایسٹ ویسٹ یہ چلتے رہیں گے. یہ تو سپریم کورٹ کو چلانے دو, کیونکہ آپ جب آپ کے جو لوگ اوپر بیٹھتے ہیں ان کا یہ ایشو نہیں ہے نا, لوگوں کا پبلک امپورٹنس کا ایشو تو حکمرانوں کے ہے نہیں. تو اب ایشو, میں یہ کہتا ہوں اس کو ایشو کو ایشو بناؤ. میڈیا بھی نہیں بناتا. اور سر کس طرح بنائے تو اس ٹائم جب ایشو بنے. ہم نے تو کیا بخاری صاحب, میں نے ایم ڈی پاسکو کو یقین وہ کہتے ہیں ایشو بنائے اس کو. مجھے ایک بات بتائیں, اگلے دنوں میں ایشو کیا بن, کہتا ہوں کہ پاسکو سے اور فوڈ ڈپارٹمنٹ سے پنجاب سے پوچھ لیں کہ کسانوں کو کیا باردانہ ٹھیک مل رہا ہے. یار رڑ رہا ہے کسان, سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے. ٹھیک, یقین جانیے یہ آپ وقفے میں تھا تو اتنے لاکھوں میسیجز آئے کہ کاشف عباسی کو خدا کے لیے یہ سپریم حنیف عباسی نہ بنو, کاشف عباسی رہو. حنیف عباسی کی طرح خود چور دوسروں کو بھاشن دینے کا, کاشف عباسی بنو. یہ مجھے میسج ہے کہ کاشف عباسی کو حنیف عباسی نہ بنے, کاشف عباسی رہے. کسان کے باردانے کی بات کرو. میں کسان کا ایشو, لوڈ شیڈنگ ایشو ہے, عوام کا مسئلہ یہ. چلے میں بخاری صاحب سے یہ سوال پوچھنے لگا. بخاری صاحب اگلے چند دنوں میں یہ کہتے ہیں ایشو گندم کا ہے, ایشو کسان کا ہے,
لیکن مجھے اگلے یار یہ بہت بڑا ایشو ہے, کرپشن بہت بڑا ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں کچھ اور میں کرنے لگا تو ایک سیگمنٹ میں کہتا ہوں یہ بھی چھوٹے چھوٹے ایشو ایسے وہ کہتا ہے یہ ایشوز ہیں اصل میں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ایشو ہوگا عمران خان, ان کی فورن فنڈنگ, نواز شریف صاحب کو اسامہ بن لادن سے لیے جانے والے پیسے, یہ ایشو بن جائے گا اگلے چند دنوں میں. ہم تو پیناما سے نکلیں گے ایک کیس دوسرے کے کیس, کیوں نہیں فرض کریں جیسا چاند صاحب. ہماری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی جب ان کیمرہ, جنرل پاشا نے کیا کہا تھا بریفنگ کے دوران, آپ کو پتا ہے کہ مذہبی جماعتیں کہاں سے فنڈنگ لیتی ہیں. میں بتاؤں تو آپ پاشا ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا کہا تھا, ذرا چیک کر لینا وہ بھی. تو یہ کیا اتنے بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں, ہم عزم کر گئے ہیں. ہمارے لوگ کہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے اشرافیہ بڑے بڑے پارٹیاں کہاں سے فنڈنگ لیتی ہیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو میں نے نام لیتا, میں نے نام لیتا, لیبیا کا ذکر کرنا, لیبیا کا ذکر بار بار ایک لفظ نہیں بول رہے تھے. دیکھیں یہ ہمارے ملک میں یار یہ چیزیں ہیں, لیکن وہ اب پیرالل چلتے رہنے دیں, لیکن ساتھ یہ عوام کے ایشوز بھی جو یقیناً شرافیہ کا ایشو نہیں ہے, عوام کا صاف پینے کا پانی, عوام کا علاج ایشو ہے, عوام کی تعلیم ہماری جان چھوڑے گی تو اشرافیہ کے مسائل ختم ہوں گے تو اس طرف فوکس جائے گا نا. میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں جو چند صاحب نے بات کی ہے. ڈیرہ غازی خان کا ایک منظر دیکھ کے مجھے شرمندگی بھی بہت ہوئی, اور مجھے کسان کی حالت پر ترس بھی بہت آیا کہ وہاں پر پولیس نے ایک فیصلہ کیا کہ صبح جو جلدی آ جائے گا اس کو باردانہ ملے گا, جو لیٹ آئے گا اس کو نہیں ملے گا. سحری کے وقت لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, جس طریقے سے وہاں دوڑ لگی, اٹ واز اے اسٹیمپیڈ یار, فار گاڈ سیک. بوریاں لینے کے لیے جس میں انہوں نے اناج ڈالنا ہے, جو سارا سال انہوں نے خریدا یعنی اگایا ہے, اس کے لیے اس حکومت کو تو بالکل ڈوب کے مرنے والی بات ہے یار. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوکل باڈیز کے ادارے ہیں ہمارے, جن کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ کہ گراس روٹ لیول پر جا کے وہ کسان کی, غریب کی مدد کریں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ذمہ داری اس ملک میں کسی کی ہے نہ کوئی پوری کرتا ہے سر. یہاں پر ذمہ داری ہے الیکشن جیتنا, خوش رہنا, پاور طاقت انجوائے کرنا, یہ ہمارا ملک ہے. یہ جو پریس کانفرنس حکومت کے نمائندے آج بیٹھے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, یہ کرپٹ لوگ, ان سے پوچھیں نا, جائیں سرگودا کے سینٹر دیکھیں, کھانے وال کے سینٹر دیکھیں, پاسکو کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے, وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں, اور خدا کی قسم ڈنڈوں سے مار رہے ہیں لوگوں کو یار. اب تک 3 کسانوں کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں. اور میں یقین جانو, آپ مجھے کہیں نا میرے علاقے کو بندہ فون کرے مجھے 50 بوری لے دو, بھیک مانگتا ہے کہ خدا کے لیے 50 بوری لے دو. فون کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈی سی صاحب نے کہا ہم نے الاٹ کر دی, 100 روپے بوری کمیشن چل رہی ہے. بھائی یہ کمیشن کون کھا رہا ہے؟ جو آپ کو پتہ ہی ہے سر, جب نظام نہیں ہوگا, جب احتساب نہیں ہوگا, رول آف لا نہیں ہوگا, یہی بنانا ہے اس ملک میں. اگر یہ کریں گے تو یہ مسئلے آٹومیٹکلی حل ہوں گے. جازی ناظرین, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.